बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस व्लॉग में सबसे जो इम्पोर्टेंट खबर होगी वो होगी जज हुमायूं दिलावर को क्यों हटाया गया, और टाइमिंग्स ख़ास तौर पे, और फिर ये कि आने वाले दिनों में तोशाखाना केस का इससे क्या ताल्लुक़ है। ये अहम खबर होगी इंशाअल्लाह। खबर ब्रेक की जा रही है और इसी व्लॉग में आपको बता दूंगा कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये बात तो तयशुदा, पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा। उसमें मैंने आपको ये तो कैटेगोरिकली बता दिया कि जज हुमायूं दिलावर ने जिस तरीके से, जिस बेदरेख तरीके से हुक्म पर अमल करते हुए फैसला सुनाया तोशाखाना में, वो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा फेवर कर गया, और इमरान खान साहब को भी फेवर कर गया, और जुडिशरी पर भी बहुत सारे सवालात उठा गया। और उस फैसले के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो भी रडार पे आ गए हैं कि ये क्या मामला है। आखिर सारे जो काम हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, वो सारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही क्यों सरजद हो रहे हैं। तो ये सारे का सारा एक जो केस था वो पूरा अनफोल्ड हो गया स्क्रिप्ट। अब उसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले सुन लें कि सरकारी बयान क्या आया है। सरकारी बयान ये आया है कि जज हुमायूं दिलावर जो है वो 16 अगस्त को पाकिस्तान वापस पहुंचे थे, और उन्होंने 17 अगस्त को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिटर्न तहरीरी दरख्वास्त दी थी। और उस दरख्वास्त में उन्होंने इमरान खान साहब के केस का हवाला दिया कि मैंने चूंकि ये फैसला सुनाया है तो इसलिए मुझे अब सिक्योरिटी खदशात हैं और इसके बायस मुझे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि लंदन में भी मेरे साथ कुछ मामलात हुए और यहाँ भी है, सिक्योरिटी के मामलात हैं। तो मुझे दो ऑप्शन दिए थे उन्होंने कि मुझे दो में से कहीं किसी एक जगह पे रख दिया जाए। और ये रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त भेजी और उन्होंने बता दिया कि जनाब ये पेश सूरत हाल है, स्पेशल कोर्ट्स या फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स या फिर हाई कोर्ट में कर दिया जाए मेरा तबादला। और इस तरह से उनका तबादला, ये 17 तारीख की है दरख्वास्त, और उनका तबादला किया गया तकरीबन 9 दिन के बाद ये तबादला उनका किया गया। और एन उसी दिन तबादला किया गया, ओएसटी बनाया गया जिस दिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब का केस अर्जेंट किया और अमजद परवेज साहब बीमार हुए। अमजद परवेज साहब बीमार हो गए और उसके लिए 2 दिन के लिए केस अर्जेंट हो गया, और 2 दिन के लिए अर्जेंट हुआ, और शाम को जज हुमायूं दिलावर साहब का तबादला कर दिया गया। और कहाँ किया गया? अपने पास बुला लिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और यहीं से खेल शुरू होगा अगला। तो बहरहाल, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ, कुछ और खबरें शेयर करूं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुकूमत की तरजीह तो यही है इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, क्रश इमरान खान, क्रश पीटीआई, और इमरान खान साहब को किस तरीके से जेल में रखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा देर तक। ये तो पिछली हुकूमत का 15 जमातों का भी यही था, और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी अब निगरान हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत का भी यही मोटो है, और उससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए वो बढ़ बढ़ कर, चढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और इस पे अमल कर रहे हैं। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटीज, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कह रहे हैं, पहले तो वो सुन लें। सबसे पहले तो अगेन, अब ये इस इशू को जी हम किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। हर व्लॉग में मैं अपडेट दिया करूंगा महंगाई की सूरत हाल, और ख़ास तौर पे महंगाई और गरीब आदमी नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम, ओवरऑल पाकिस्तान के तमाम अवाम पिस रहे हैं। और ये सिलसिला शुरू है मईशत, जो मुआशी पॉलिसी से। और जनाब बाजवा साहब ने कहा था, और साबिक DGI-SPR वो कह के गए थे कि जनाब जैसे ही हुकूमत आई है, शहबाज हुकूमत और डार हुकूमत, तो देखें स्टॉक एक्सचेंज में कितनी अच्छी खबर आई है और डॉलर 5 रुपये नीचे चला गया है। ये खुशखबरी सुनाई गई थी, और वो सारा आर्टिफिशियल था। हकीकत यह है कि वो आर्टिफिशियल था, मसनूई था, और मसनूई तौर पे ये सारा कुछ किया गया था। और कहा गया था कि इमरान खान साहब को तो कुछ आता ही नहीं है, उनके पास तो टीम ही नहीं है, इस तरह से मजाक उड़ाया जाता था। तो बहरहाल वो तो 178 रुपये पे छोड़ के गए थे। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो है कि पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे आपको ये खबरें नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभी हर तरफ से सेंसरशिप आयद है। तो कल सारा दिन एहतजाज होता रहा मुख्तलिफ शहरों में, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, सिंध में भी हुआ, और लोग जो है अपने अपने घरों से निकले, एहतजाज करते रहे, रैलियां निकालते रहे, और वो था बिजली के बिलों के खिलाफ। ये 1 पॉइंट एजेंडा था, बिजली के बिलों के खिलाफ। ओवरऑल महंगाई की तरफ नहीं था, सिर्फ बिजली के बिल, क्योंकि बिजली के बिल जो है वो अजाब बन चुके हैं, और लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, फैमिलीज के अंदर लड़ाइयां हो रही हैं, और बिल जो है वो नहीं दिए जा रहे, और ऊपर से सख्त तरीन गर्मी
اور پھر سیلاب آ چکا ہے، تباہیاں ہی تباہیاں ہیں، تباہ کاریاں ہی تباہ کاریاں ہیں۔ تو لیکن دوسری جانب یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ ڈالر جب انکریز کرتا ہے ڈالر کا ریٹ، تو اس کا امپیکٹ ہر چیز پہ آتا ہے، پھر فیول پہ بھی آتا ہے، ڈیزل پہ بھی آتا ہے، پیٹرولیم پہ بھی آتا ہے، گیس پہ بھی آتا ہے، ہر چیز پہ، اور نیچے تک یہ جاتا ہے، کیونکہ فیول کی پرائسز بڑھتی ہیں، پیٹرول کی، ڈیزل کی، سب کی۔ تو یہ میٹنگ ہوئی جناب وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کی آئی ایم ایف کے حکام کے ساتھ ورچوئل میٹنگ تھی، اور اس ورچوئل میٹنگ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا طے پایا ہے۔ اس ورچوئل میٹنگ میں طے یہ پایا ہے کہ ہم ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے جو، اس کو حکومت کنٹرول نہیں کرے گی، یہ فری مارکیٹ ہوگا، اور جو مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ ڈالر میں کتنے کا ہونا ہے اور روپے اس کے بدلے میں کتنے ملیں گے، اور کتنے روپے دیں گے تو کتنے ڈالر ملیں گے۔ لہٰذا ٹرپل سینچری مکمل کر چکا ہے، اس لیے وہاں پہ تو وہ کہتے ہیں جی کوئی چانس نہیں ہے۔ اور نگراں وزیر خزانہ نے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پر آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیا، اور ثابت یہ ہوا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اس کو آرٹیفیشل وے میں دبایا ہوا تھا، اور جانے سے پہلے وہ دبا کے، تاکہ میں جب جاؤں تو میں کہوں کہ جی میں تو اتنے پہ ڈالر چھوڑ کے گیا تھا۔ تو اس لیے جناب نہ ہی ڈالر نیچے آئے گا، اور نہ ہی مہنگائی نیچے آئے گی، اور نہ ہی غربت ختم ہوگی، بلکہ غریب البتہ ختم ہو جائے گا، اور بلکہ غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا جو پہلے ہی بہت زیادہ ہے۔ یہ ساری کی ساری کارستانیاں، یہ سارے کا سارا کریڈٹ جانا چاہیے جنرل باجوہ صاحب کو، جنہوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ سارے کام کیے اور ملک کو اس حالت تک پہنچایا، اور ان کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، ہر حالت میں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں، یہ تو ایک طرح سے اکانومی کی صورت ہے۔ اب یہ سارے کے سارے مسائل کس نے کھڑے کیے ہیں؟ یہ شہباز شریف صاحب اور ڈار صاحب نے کیے ہیں۔ اب آ جائیں الیکشن کی صورتحال پہ، کہ الیکشن کے معاملے میں اب کیا پوزیشننگ کیا ہو رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور پیپلز پارٹی میں چودھری اعتزاز احسن صاحب بھرپور طریقے سے انہوں نے تمطراق انداز میں شرکت کی، اور سی ای سی کے وہ ممبر ہیں اور سینئر موسٹ ہیں، انہوں نے شرکت کی، اور انہوں نے بہت ساری باتوں کو وہاں پہ واشگاف انداز میں بیان کیا، اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر ہونا ضروری ہے۔ پہلے ہی پیپلز پارٹی بہت لوز کر چکی ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے معاملے میں، اور اگر اب آپ نے یہ کام کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر الیکشن کو بھی بھول جائیں، جمہوریت کو بھی بھول جائیں، اور آئین کو بھی بھول جائیں، اور اگر اس وقت پیپلز پارٹی نے سٹینڈ نہ لیا تو معاملات خراب ہی خراب ہیں۔ ان کی بات مانی گئی، اور جو پریس ریلیز سامنے آیا اس میں یہ بات کہی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر کہا کہ اگر 90 دن سے آگے الیکشن جائیں گے تو یہ پھر ایک بحرانی کیفیت ہوگی، تو لہٰذا 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ اب یہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ ایک بار پھر دوغلے پن کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور اگر 90 دن کے اندر انتخابات پیپلز پارٹی کروانا چاہتی ہے تو پھر اسے فی الفور سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اور تو کوئی فورم ہے نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ رجوع کر چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف جانے والی ہے، اور اب باری ہے جناب پیپلز پارٹی کی کہ وہ آئیں اور آگے بڑھیں اور آ کے سپریم کورٹ سے رجوع کریں، اور ان کے دامن پہ جو پیپلز پارٹی کے دامن پہ لگے دھاگ ہیں، دھبے ہیں، وہ ان کو صاف کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں تو یہ سارے شریک تھے، اور یہ جو بیج جو ہے آئین شکنی کا، یہ تو خود وہاں پہ وہ بیج بو کے گئے ہیں، اور یہ ہتھیار راستہ الیکشن کمیشن کو، باقی ساروں کو جو کنفیوژن پھیلائی ہے یہ خود پھیلا کے گئے ہیں۔ گو کہ وزیر اعلیٰ سندھ سابق جو ہے مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں، سی سی آئی کے اجلاس میں، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں تو ایسی بات نہیں کی گئی تھی، ہمیں تو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ اس کا الیکشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور چونکہ مردم شماری کے نتیجے میں سیٹیں تبدیل نہیں ہو رہی کسی قومی اسمبلی کی، صوبوں کی نمبرز وہی ہیں، تو پھر اس لیے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا، لہٰذا نئی مردم شماری کے بعد حلقہ بندیوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بعد میں بھی ہوتی رہیں گی، سیٹیں تو یہی ہیں صوبوں کی، تو الیکشن ہو سکتے ہیں۔ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سٹینڈ لے لیا پبلک میں آ کے۔ دوسری جانب آ جائیں جناب مسلم لیگ نواز کی طرف، تو مسلم لیگ نواز نے ملاقات کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور اس میں انہوں نے کہا جی الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے تسلی سے سی سی آئی کے فیصلے کو کریں، کونسل کامن انٹرسٹ کے، آپ نئی حلقہ بندیاں کریں، حلقہ بندیاں کرنے کے بعد جب تسلی ہو جائے گی پھر آپ نے الیکشن کروانا ہے۔ اور وہ تسلی کب ہوگی؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب کی اور مسلم لیگ نواز کی اور نواز شریف صاحب کی، وہ ہوگی جب عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے گا، تب ان کی تسلی ہوگی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جی آپ آرام سے ٹائم لیں،
ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے الیکشن کی، اور اس دوران کچھ اور ہونا ہے، اس دوران یہ ہوگا، یہ جو میں نے آپ کو مہنگائی کی سچویشن بتائی ہے، اس میں ابھی تک اور انکریز ہونا ہے اس نے، اور ڈالر نے ابھی اور اوپر جانا ہے، مہنگائی نے اور اوپر جانا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا، بجلی کی قیمتیں ابھی اور بڑھنی ہے، گیس کی قیمتیں بڑھنی ہے. ایسی صورت میں کیا ہوگا، ایسی صورت میں ایک ویو چلے گی، جب مہنگائی بڑھے گی، بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، ڈالر بڑھے گا، تو اس وقت پھر مسلم لیگ نواز جو ہے وہ 3 4 6 8 مہینے کے بعد جب بھی یہ طوفان بالکل پیک پہ ہوگا تو تب جا کے اس کو الیکشن سوٹ کرے گا. اور پورا سال، بے شک ایک سال گزر جائے، مسلم لیگ نواز کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک سال الیکشن نہیں ہوتے، 2 سال نہیں ہوتے، اور یہ مہنگائی بڑھتی جائے گی تاکہ ان کا جو دور اقتدار ہے وہ لوگ بھول جائیں، شہباز شریف صاحب کا اور 15 جماعتوں کا، اور پھر نواز شریف صاحب واپس آئیں، نواز شریف صاحب واپس آ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے، اور وہ پھر اپنی الیکشن کمپین لانچ کریں، اور وہ کہیں کہ جناب دیکھیں یہ سارا کچھ برباد کر کے چلے گئے اور میں آ گیا ہوں اور میں ٹھیک کروں گا. لیکن اس سے پہلے ان کے آنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ذرا ماحول تو بننا چاہیے. تو لہٰذا جو لندن میں شہباز شریف صاحب اور ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بظاہر اعلان کر دیا گیا جی 15 اکتوبر کو آئیں گے، پہلے تھا سپٹمبر، کہ سپٹمبر میں آئیں گے، لیکن اب ستمبر بھی گزر گیا، 16 ستمبر کو آنا ہے. قاضی فائزہ صاحب نے سارا ان کے ساتھ انٹرلنک کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنا حساب کتاب جو بھی سیاسی جوتشیوں سے مل کے، تو وہ تو 17 ستمبر کو وہ آ جائیں گے. تو اب یہ چلے گئے ہیں 15 اکتوبر تک، یعنی ان کے آنے کے 1 مہینے بعد. 1 مہینے کے بعد یہ ٹائم کیوں رکھا ہوا ہے، یہ ابھی جائزہ لیں گے، ابھی انہوں نے واپس نہیں آنا. بالکل عمران خان نواز شریف صاحب نے واپس بالکل نہیں جانا، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ صرف ایک تاریخ دی گئی ہے، فلر چھوڑا گیا، اور اس کے دوران کیونکہ یہ کچھ اور بھی ان کے مسائل ہیں، وہ مسائل جب تک حل نہیں ہوتے تب تک ممکن نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ ایک پریشر ڈالنے کے لیے انہوں نے نواز شریف صاحب کی واپسی کا اعلان کر دیا ہے کہ 15 اکتوبر کو آئیں گے، لیکن نہیں آئیں گے. تو اس لیے پہلے دیکھیں گے، تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں، جسٹس قاضی فائزہ صاحب آئیں گے، آ کے کس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. پھر ان کے معاملات تو نیچے بھی پینڈنگ ہیں، وہاں سے ان کو کیا ریلیف ملتا ہے، ڈائریکٹ یہ کیا ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس پہ بھی سمجھنے میں کچھ ان کو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ صرف جوڈیشری سے معاملات سیدھے کرنا بس کی روگ نہیں ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ، اصل تو ہے اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں، وہ ہے اصل کوشچن. تو لہٰذا نواز شریف صاحب اسی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اسی لیے الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب بے فکر ہو کے آپ جتنا مرضی کریں، آرام سے تسلی سے بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. پیپلز پارٹی اس کے اپوزٹ بات کر رہی ہے، اور جے یو آئی ابھی اس میں آنا ہے میدان میں، ابھی تک وہ بھی کچھ چیزوں کا انتظار کر رہی ہے. بہرحال یہ ہے معاملہ. اور اب عمران خان صاحب کا جب تک نہیں ہو جاتا ناطقہ بند پی ٹی آئی کا، تب تک بھی نواز شریف صاحب واپس آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مسلم لیگ نواز نے جیتنا تو ہے نہیں الیکشن، اور یہ ساروں کو پتہ ہے، اور یہ مسلم لیگ نواز کو بھی پتہ ہے، اور مسلم لیگ نواز کے جو ہینڈلر ہیں ان کو بھی پتہ ہے بہت اچھی طرح کہ الیکشن جو ہے وہ مسلم لیگ نواز نہیں جیت سکتی، اور نہ نواز شریف صاحب ہوں تب بھی نہیں جیت سکتی، اور نواز شریف صاحب نہ ہوں تب بھی نہیں جیت سکتی، حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. لہٰذا اب ہونا کیا ہے، ہونا یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کو، اگین جو اگلی بات بتانے لگا ہوں آپ کو، عمران خان صاحب کو اب انہوں نے توشہ خانہ کیس ہے منڈے کو، یعنی کہ پرسوں، آج ہفتہ ہو گیا اور پرسوں کیس ہے، اور پرسوں سے پہلے ہمایوں دلاور صاحب کا تبادلہ کر دیا گیا. تو جب ہمایوں دلاور صاحب کا تبادلہ ہو گیا تو ظاہر ہے یہ کیس فیصلہ کیا ہونا ہے، فیصلہ یہ ہونا ہے کہ یہ کیس ریمانڈ بیک کرنا ہے. ریمانڈ بیک ہوگا کہ جناب اس کو آپ واپس کرتے ہیں، ہم ٹرائل کورٹ کو بھیجتے ہیں، اور پہلے وہ اس کو اثر نو اس کی سماعت کرے، اس کے جتنے بھی نکات اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان سارے اعتراضات کو ٹرائل کورٹ دیکھے. اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ دے گی، کیونکہ ان چیزوں کو نہیں دیکھا گیا، لہٰذا یہ سزا سسپینڈ کرنی ہے یا پھر ریمانڈ بیک کرنا ہے. اب سزا سسپینڈ جو کرتے ہیں، اگر تو یہ فیصلہ کلعدم کر دیتے ہیں، کلعدم قرار دے کے ریمانڈ بیک کا آرڈر، پہلے ایک بات ہے ریمانڈ بیک کر دیں، سمپل. پہلا آپشن کیا ہے، پہلا آپشن ہے کہ سزا کلعدم قرار دے دیں، پورے کا پورا فیصلہ کلعدم قرار دے دیں، اور اس کو اوپن چھوڑ دیں کہ اس کا اثر نو جائزہ لیا جائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بھی جو کمپلینٹ بھیجی ہے اس کو بھی سیٹ اسائڈ کر دیں. لیکن نہیں، اس طرف نہیں جائیں گے، بلکہ یہ کریں گے بہت ہی محدود طریقے سے ریمانڈ بیک کریں گے کیس، اور ریمانڈ بیک کر کے یہ حوالے کر دیں گے، اور اس کہیں گے جی کہ یہ ڈائریکشنز ہیں، یہ جو سوالات اٹھائے ہیں پی ٹی آئی نے، ان کا جائزہ لیں آپ، اور ان کے اکارڈنگلی آپ ان کا ٹرائل کریں.
اور اس کے لیے پھر نئے جج صاحب کے حوالے کیا جائے گا یہ کیس، اور اس میں ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ توشہ خانہ میں تو نکل آئیں گے، اور توشہ خانہ میں جب نکلیں گے اور نکلنے دینا نہیں ان کو، اب ان کو کسی اور مقدمے میں ان کی گرفتاری ہو جائے گی منڈے تک، کیونکہ منڈے کو انہوں نے فیصلہ دینا ہے، تو منڈے تک ان کی گرفتاری ہو جائے گی، ہو سکتا ہے آج کر دیں اور ہو سکتا ہے کوئی 2 دن بعد کر دیں، یعنی منڈے تک کر دیں، اور ٹیوزڈے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس دن فیصلہ آنا ہے اور اس دن یہ ضروری نہیں ہے کہ منڈے کو فیصلہ آ جائے گا، منڈے کے بجائے ٹیوزڈے کو بھی آ سکتا ہے، تو فیصلے کا انتظار کریں گے۔ اس طرح عمران خان صاحب کسی اور مقدمے میں گرفتار کریں گے، گرفتار کرنے کے بعد پھر گرفتاری کی حالت میں ہی ان کو ٹرائل کورٹ میں لے جایا جائے گا، اور وہاں پہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان کا ٹرائل کیا جائے گا ریمانڈ بیک کر کے، اور ان کو دوبارہ سے پھر یہی سزا جائز طریقے سے، بقول ان کے اچھے طریقے سے دوبارہ یہ سزا دلوائی جائے گی، اور ان کو اس طریقے سے قابو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ متوقع فیصلہ ہو سکتا ہے، اور اسی لیے ہمایوں دلاور صاحب اگر سیٹ پہ ہوتے تو کیس واپس انہی کو جانا تھا، اور اگر ان کو نہ بھیجتے تو ہمایوں دلاور صاحب کی سبکی ہونی تھی، اور پلس چیف جسٹس صاحب کی بھی سبکی ہونی تھی، اور چونکہ وہ پہلے ہی ہمایوں دلاور صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو ایک سائڈ پہ رکھ چکے ہیں، لہٰذا یہ کیا گیا ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، وہاں پہ اب آئیں گے نئے جج آٹومیٹکلی، اور ان کو کیس ریفر کر دیا جائے گا، عمران خان صاحب کو گرفتار رکھا جائے گا، اور اس طریقے سے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی، اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ پینڈنگ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔